how to choose a spouse, what qualities they should look for. आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? हमारी यूथ इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में है. यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है. उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है. पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे. मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी वो 20 से लेके 30 तक है, उसके बाद डाउनफॉल. एज गुजर गई है और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहा है, वो लड़के को पड़ रहा है. कि मैरिज जो एक सोसाइटी की मॉरल बाउंड्रीज होती है ना उनको प्रोटेक्ट करती है. कि मैस्टरबेशन से बचने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कर्ब करने के लिए डाइट बहुत मैटर करती है. जो चीज़ें शादी के बाद मिलने वाली होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे पहले इंजॉय कर चुके होते हैं, तो वो कहते हैं वाई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ब्रदर्स, आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यूथ का, जिसके बहुत से हमारे पास केसेस भी आते हैं, बल्कि बच्चे रोते हैं आके. टू बी ऑनेस्ट, अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे पास 18 साल का बच्चा आया और वो मतलब फूट फूट के रोने लग गया लिटरली. और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ कहा, ब्लेम किया कि जी वो समझते नहीं मेरी नीड्स को, और हमें पता होना चाहिए हम कितने फितने के दौर में रह रहे हैं, हम क्या करें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे फितना है, तो मैं कैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करूँ, यानी मैं क्या करूँ. आप लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन गलत है, फिर ये गलत है, वो गलत है. तो मतलब वो इतना अंदर से मतलब भरा हुआ था ना कि ही लिटरली एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई थिंक कि ये बड़ा एक ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एंगल से डिस्कस करें कि अर्ली मैरिज क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, और पेरेंट्स कैसे उसको समझें, और ये कि हमारी यूथ आया प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं फॉर अर्ली मैरिज. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन रियली दिस वर्स? क्या आपके साथ भी ऐसे बच्चे आते हैं और रोते हैं आके, और लुकिंग एट ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, हर चीज़, आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? जी ब्रो. जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है. हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज हो गई है. हर चीज़ में आप देख लें कि इस चीज़ को अपोजिट जेंडर को इंक्लूड किया जा रहा है. हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़, हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं, हमारे फैशन इंडस्ट्री, तो हमारी यूथ पे हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है. उनकी डिज़ायर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एग्जेजरेट किया जा रहा है बाय ऑल दीज मीन्स. बिल्कुल. तो आई बिलीव के वी आर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन. हमारी यूथ इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईमान. तो उनके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि वो अर्ली शादियाँ करें, उनकी अर्ली मैरिजेस हों, ताकि वो अपने आप को आप समझ लें फितने से बचा सकें. यस ब्रो. एडवर्टीजमेंट्स की अगर बात करें, कॉर्नेटो का ऐड, जी जी, कॉर्नेटो आइसक्रीम का जी ऐड, जी जी जी, मतलब आप देखें कि उसमें हराम Yes. रिलेशन प्रमोट किया जा रहा है. मेरी नज़रों से Corneto is all about like love or date or एग्जैक्टली. something मैं like ऑडियंस को this. बताता चलो, कंज्यूमर साइकोलॉजी मेरा एक कोर्स है, MSc साइकोलॉजी जो मेरी चल रही है, बस फाइनल सेमेस्टर है इंशाल्लाह. उसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो हमारा कल्चर डिपिक्ट नहीं कर रही जो एडवर्टीजमेंट्स. तो इसलिए मेरी एक नज़र है एडवर्टीजमेंट्स में. तो देखें, जब आप उस एड में हराम रिलेशनशिप प्रमोट कर रहे हैं तो यूथ क्या समझें? एक तरफ जो है ना वो कहते हैं जी कि मौलवी हमें कह रहे हैं, आप लोग हमें कह रहे हैं कि जी हराम रिलेशन ना बनाएं. दूसरी तरफ है ही ये चीज़, इन ही ये है, हर चीज़ हमें इसी एंगल से नज़र आ रही है. यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है. फिर शादी हम कर नहीं सकते. बल्कि अभी आप मेरे साथ US से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थे, वहाँ पे क्या कह रहा था वो भाई कि मेरा दोस्त है वो हराम रिलेशन में इन्वॉल्व है. जब भी मैं उसे मोटिवेट करता हूँ कि निकाह कर ले, वो कहता है वो तो हो ही नहीं सकता. तो हो क्यों नहीं सकता? पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? आप चूँकि वॉलंटियर हेड भी हैं, आपके पास भी आके रोते हैं बच्चे. एक्चुअली अली भाई, सिचुएशन यही है कि जो हमारी यूथ है ना, स्पेशली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. और जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तलीमी इदारे हैं, देखें हमारे तलीमी इदारे सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कॉलेजेस को देख लें, स्कूल्स को देख लें. अब तो स्कूल्स में भी ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि जो एक मिक्स गैदरिंग है, जो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं,
اور اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں اگر آج یہ ختم کر دیں کہ صرف بوائز کی کلاسز ہوں گی یا گرلس کی الگ کلاسز ہوں گی تو یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی, اینڈ دے آر سو انسیکیور. تو وہ خود اتنا زیادہ ہائپر کر رہے ہیں بچوں کو, لیکن چینلائز نہیں کروا رہے, سن نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہونے دو. اس طرح پیرنٹس ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ٹیچرس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں کون آئے گا یا کالجز میں کون آئے گا. سیم از دا کیس ود دا فیشن انڈسٹری, سیم از دا کیس جو جتنا آپ نے بتایا جو کنزیومر گڈز ہیں. آپ دیکھیں ایک ٹائر کے اشتہار میں فیمیل کا کیا کام ہے, ایک ٹائر ہے, ایک بہت مشہور کمپنی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہم سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آن دا ادر سائڈ ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. دیکھیں اوبویسلی شادی کے لیے آپ کو کچھ ریسورسز چاہیے, ریسورسز ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو آپ دیکھیں نا کہ آپ ہمارا اگر آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں تو ایک بچہ ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے. اس کے پیرنٹس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک بچہ شادی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے پیرنٹس اس کا تو خرچہ اٹھا لیں گے, لیکن اگر جس لڑکی نے گھر پہ آنا ہے اس نے بھی ایک روٹی کھانی ہے, 1.5 روٹی کھانی ہے, سوری, اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. تو پیرنٹس خود بھی اس چیز کو کور نہیں کرنا چاہ رہے. سیم از دا کیس ود ایجوکیشن سیکٹر. جب یہ لوگ سن لیں گے بچوں کو اور سمجھ لیں گے تو پھر کچھ سولوشن نکل آ سکتا ہے, لیکن یہ سن ہی نہیں رہے. اصل افسوس کی بات یہ ہے, اور سولوشن بھی نہیں دینا چاہ رہے. بالکل ایسے وہ مینٹورز نہیں ایکچولی سوسائٹی کے اندر, کیونکہ آئی بلیو کہ برو یہ چیز پرائرٹی نہیں ہے نا. اس چیز کی پرائرٹی یوتھ کے لیے تو ہے, اور صرف اس یوتھ کے لیے ہے جو اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے. صحیح, ہر بندہ, ہر یوتھ از ناٹ ولنگ کہ شادی ہو ان کی. بالکل. تو جو آپ بتا رہے ہیں ان کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے ایز اے نیشن, پیرنٹس کی پرائرٹیز بھی یہ نہیں ہے. صحیح. آئی نو اے بردر علی بھائی, اس نے اپنی اماں جی سے سوال کیا ود ویری ڈیو رسپیکٹ کہ امی آپ میری پڑھائی کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں میرا اچھا کیریئر بن جائے, وچ از ویری نیچرل, پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ امی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کل کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں بیکاز آف آل دوز تھنگس وچ آئی ایم انوالوڈ ان, اور آپ کو نہیں پتا, واٹ ول یو ڈو. تو امی نے آگے سے کہا بیٹا یہ کیا بکواس سوال کیا تم نے میرے سے, یہ کیا فضول بات ہے, چھوڑو اس بات کو, تم اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دو. تو انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا پرائرٹی رائٹ ناؤ. یہ تو بیچارے جس طرح ربی بھائی بتا رہے ہیں نا کہ بچے آ کے روتے ہیں, یہ تو لٹرلی علی بھائی بچے اتنے میزریبل اسٹیٹ میں آتے ہیں ہمارے پاس. یوتھ کلب میں تو یہی کام ہے نا, ہم لوگ لوگوں کو دلاسا دیتے ہیں, ہم لوگ یوتھ کو ایک ایونیو فراہم کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس, اپنے جو ہارٹ آؤٹ کریں. تو لٹرلی بردرز آر بیگنگ, کیونکہ بردرز سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار علیم بھائی, ربی بھائی, علی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں کہ یار ہماری شادی کرا دیں, وی آر ریڈی فار اٹ. ایون ان سم کیسز دے آر ارننگ اے گڈ اماؤنٹ, بٹ دا پرابلم از اگین دیٹ کہ پرائرٹی نہیں ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک اباؤٹ. علی بھائی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو سب کانٹیننٹ میں, اور میرے پاس میرے بڑے قریبی میرے دوست بھی ہیں, ان کا بھی ایک کیس رہا میرے سامنے. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی شادی کر دی تو وٹ ایور ہی از ارننگ, دیٹ ارننگ ول بی شفٹیڈ ٹو سم ون ایلس. اور وہ جو انکم ہے, وہ جو انکم ہے نا, حالانکہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن یور, آپ اپنے بیٹے پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ کا بیٹا ہے وہ. جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال دھوکہ نہیں دیا, جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال نہیں کچھ کیا, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جسٹ فار دا سنگل پرسن وہ سارا کچھ دے دے گا. تو ٹرسٹ, لیک آف ٹرسٹ جو ہے نا وہ سمجھ آ رہا ہے. ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے, اور انسیکیورٹی ہے. مطلب کہ ایک بچہ جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسر ہے, ایک بچے کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اب پیرنٹس کہہ رہے ہیں جی وی آر ہیونگ اے گڈ اماؤنٹ, ہم لگژری لائف گزار رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, تو یہ آدھا ہو جائے گا. تو ہم تو وہ چیز نہیں کر سکتے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں رشتے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں کہ جی فیملی میں کرو, کیوں, یہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ زمینیں ود ان فیملی رہیں, وہ کسی غیر کو جو ہے نا وہ نہ چلی جائیں. تو یہ اس لیول پہ نا سوچا جاتا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. ہاسٹلائٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت آتے ہیں. ہاسٹلز میں بچے کیا کر رہے ہیں, یہ اگر پیرنٹس کو پتہ لگ جائے تو اپنی بچیوں کو کبھی بھی ہاسٹلز نہ بھیجیں. ہم اس ایریا کی بات کر لیتے ہیں, ہمارے قریب کا ایریا, بہت ہاسٹلز ہیں یہاں پہ. ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے, مطلب میں مارکیٹ میں اکثر کچھ پرچیز کرنے جاتا تھا, میں خود وٹنس کرتا تھا کہ ایک لڑکا آیا گاڑی میں اور ایک لڑکی آئی ہے, اس کو بٹھایا اور لے گیا. اور وہ آبویس سی بات ہے کہ وہ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, آبویس سی بات ہے کہ وہ ایک حرام کام کے لیے اللہ معاف کرے جا رہے ہیں, تو وہ نکلنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ہی جان کے یہ کر رہے ہیں, بس وہ ٹریپ, دے آر سم ہاؤ ٹریپ. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچہ چاہے زانی بن جائے
لیکن اچھا انجینئر بن جائے, اچھی نہ ڈاکٹر بن جائے, اللہ معاف کرے. اور ایسے ایسے گھروں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, روتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے زنا کر لیا. یہ کوئی میں آپ کو ایسے ہی فیملیز کا نہیں بتا رہا جو بہت ہی خراب فیملیز ہیں, اچھی فیملیز کے بچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو گیا, اللہ معاف کرے. سوچیں ہم اپنی جنریشن کو, مطلب زنا کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, ایک تو یہ میجر سن ہے, دوسرا آپ کے اللہ معاف کرے اولاد تک اثرات آتے ہیں اگر ہم توبہ نہ کریں. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, بہت ایمرجنسی سچویشن لگی ہوئی ہے, لیکن ہم نے پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو دیکھنا. علی بھائی جس طرح آپ نے ایک سچویشن بتائی ہے نا, میں نام نہیں لوں گا, ایک بھائی میرے سے ملنے آئے اور ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی ہے. وہ ایک بڑے اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں, تو وہ ہاسٹل آئٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کے اندر ہمارے روم میں ہم 4 بوائز ہیں, جو ہے لائک 4 اور 5. کہتے ہیں کہ باقاعدہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. اچھا. ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے وہاں پہ ٹویٹر کے, کیونکہ ٹویٹر کے اندر جو ہے نا آپ کو وہ وی پی این وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں, ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں اور وہ باقاعدہ ادھر سے لنک کاپی کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈالے جاتے ہیں. اور اس کمرے کے اندر باقاعدہ دے آر ناٹ یوزنگ ایئر پوڈس نہیں یوز کر رہے, ہیڈ فونس نہیں یوز کر رہے, اوپنلی دیکھا جا رہا ہے اور کچھ کہا بھی نہیں جا رہا ہے ایک دوسرے کو. باقاعدہ ایک گروپ ہے جس میں شیئر کیا جاتا ہے. اتنا مطلب کہ دے آر اتنا ان کے اندر جو ہے نا وہ ہائپر بچے ہو چکے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ اگر پیرنٹس کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے بھی اتنے کیسز ہیں کہ اگر بچے اس طرح کے بچے اگر 30-35 سال میں شادی کرتے ہیں تو ان کے اندر کتنے ڈسفنکشنز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, میڈیکل ایشوز ہیں, پورا بیگیج اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر یہی بچے اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ یہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کیوں کیا. پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سچویشن کے گزرنے کے بعد جب ان کو وہ والے مسئلے مسائل آتے ہیں تو بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل میں چاہتا ہوں ہم میڈیکلی سب سے پہلے ارلی میرج کے بینیفٹس جو ہے نا وہ ڈسکس کریں. دیکھیں میڈیکلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پیک ایج ہے مرد کی بھی عورت کی بھی وہ 20 سے لے کے 30 تک ہے. اس کے بعد ڈاؤن فال ہے, اس کے بعد مین کا بھی ڈاؤن فال ہے ان ٹرمز آف, میں کھل کے بتا دیتا ہوں, ان ٹرمز آف سپرم کاؤنٹ, ان ٹرمز آف لیبیڈو, ان ٹرمز آف آل دیز تھنگ. فیمیلس کا ڈاؤن فال ہے ان ٹرمز آف ایگ کوالٹی. تو دیکھیے جب میڈیکل سائنس اس طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ, اور آج اللہ معاف کرے انفرٹیلیٹی کتنی بڑھ چکی ہے, بے اولادی کتنی بڑھ چکی ہے, اسپیشلی اس طبقے میں جو فیمیلس کیریئر کو فالو کرتے کرتے ان کی عمریں 30 سال 32 سال 35 سال ہو گئی اور ان کی لیٹ میرج ہوئی ہے اور پھر ان کو یہ بہت سے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں. تو اٹس ریئل, دس پرابلم از ریئل میڈیکلی. اور آپ کے ذہن میں, آپ بھائیوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میڈیکلی اس کے کیا بینیفٹس ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ایون, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں آئی ڈو فیل کہ فیمیلس کے لیے اسپیشلی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا بہت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اوبویسلی دیر از اے ریسرچ کہ اگر اس ایک ٹائم فریم کے اندر جو ہے اگر میل اور فیمیل جو ہیں اس چیز کو نہیں پاتے اس چیز کو, تو ان کے اندر سائیکولوجیکل ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن تو عام ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں نا ویسٹرن سویلائزیشن میں نہیں رہ رہے, ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اسلام کو فالو تو نہیں کیا جاتا لیکن تانا بہت دیا جاتا ہے. مطلب کہ اگر لیٹ میرج تو ہو رہی ہے, یور ریلیٹیوز آر کمنگ دیر آسکنگ اے سنگل کویسچن اگین اینڈ اگین, ہاں جی کب شادی ہو رہی ہے. اب ہو بھی نہیں رہی ہے, کروانا بھی نہیں چاہتے پیرنٹس, بٹ ریلیٹیوز ایک کویسچن ریپیٹڈلی جو ہے نا وہ بار بار تھرو کرتے ہیں. بچوں کے اوپر اسپیشلی لڑکیوں کے اوپر ایک کویسچن کیا جاتا ہے اور ان کو ڈپریس کر دیتا ہے. اور کچھ میں نے بائی پولر ڈس آرڈر تو اتنے زیادہ ہیں اس کے اندر, لڑکیوں کے اندر لڑکوں کے اندر, کیونکہ دیکھیں نا وہ کب تک یہ سنیں گے اور وہ سامنے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہم خود اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ سائیکولوجیکل پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں. اور میرے خیال سے کہ یہ چیز لٹرلی بچوں کو سوسائڈ تک بھی لے جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں جب بچہ اتنا کرٹیسزم برداشت کر رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے, اس کو ہو رہا ہے, لیکن اس کا قصور بھی نہیں ہے. قصور کس کا؟ پیرنٹس کا. پیرنٹس نے کہا بیٹا ابھی تم اسپیشلائزیشن کر لو, چلو پوسٹ ڈاک کر لو, اچھا چلو CSS میں اپلائی کر دو, 1 ٹرم 2 ٹرم, ایج گزر گئی ہے. اور پھر تانے کس کو پڑھ رہے ہیں؟ وہ لڑکی کو پڑھ رہے ہیں, وہ لڑکی. ایک اور بڑی اہم بات ہے ربی بھائی کہ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو جب جیسے ہی ایک میل یا فیمیل پیوبرٹی کو ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو سیکشل ارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. اسی لیے اسلام کی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابہ کی جماعت کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی افورڈ کر سکتا ہے نا سو گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک تو نظروں کی حفاظت کرے گی اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے گی.
جو نہیں کر سکتا وہ فاسٹنگ کرے. اب اس کے پیچھے پراپر میڈیکل سائنس ہے. آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں بہت جینڈرز میں, وہ نارملی جب غلط چیزوں میں پڑھتے ہیں, پورنوگرافی اینڈ اٹ کمز ود میسٹربیشن وچ از ٹوٹلی حرام. اس میں کوئی وہ شک والی بات ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہوتی ہے. صحیح. آپ کی جو انرجی لیولس ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں, اور آپ پھر ایموشنلی بھی, جس طرح ابھی بھائی نے بتایا, وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا. صحیح ہے. اگین اگر ہم وین کمنگ ٹو دا فزیکل پرابلمس, تو اس میں بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں, میل کو بھی اور فیمیلس کو بھی, صحیح, جو کہ سیکشل ڈیزیز ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی فرٹیلیٹی افیکٹ ہوتی ہے آگے. آپ نے خود ذکر کیا لیبیڈو افیکٹ ہوتی ہے, اریکٹائل ڈسفنکشن, اس طرح کے پرابلمس ہیں. پھر خواتین میں دیر از سرٹن نمبر آف ایگس, تو وہ جس طرح ایج گزرتی جا رہی ہے دے آر ڈیکریزنگ, ان کی کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی. تو یہ چیزیں اسی لیے دیکھیں, اسلام از اے مرسی فار مین کائنڈ نا, تو اسی لیے اسلام سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کرتا, لیکن سائنس ایکسپلین کرتی ہے کہ وائی اسلام از اے ٹروتھ. سو وی شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ آل دیز پرسپیکٹیو. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب دس از اے ویری کامن پرابلم کہ ہماری جو ہے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی. دس از ویری کامن پرابلم. تو لوگ سفر کرتے ہیں پھر اس سے. اور علی بھی ایک چیز بڑی کلیئر, آپ بھی بالکل, آپ کی ایک ایج ہے, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, کہ کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں, لڑکے سمجھتے ہیں کہ اوبیسلی وی آر میل, کہ اچھا ہم 40s میں جو ہے نا کر لیں گے, اور ہم یہ جو بچے والا جو آگے جو سارا سلسلہ چلتا ہے اس میں ہم وی ول ٹیک سم میڈیسنز اور یہ چیزیں. تو وہ آبویس ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انرجی, وہ جو کاؤنٹس ہیں, وہ جو اسپرم کاؤنٹس ہیں, وہ اس میں نہیں آ سکتے. ڈو وٹ ایور یو وانٹ. دیکھیں اگر ہم اپنے رول لگائیں گے نا اپنی زندگی کے اندر, تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے, ایک ایج کی بات کر دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, اللہ پیرنٹس کے لیے اتنی بات ہے کہ جب آپ کے بچے جو ہیں وہ پبرٹی کو پہنچے, تو یو شوڈ بی ویری کانشیس فار دیئر میرجز. تو اف یو آر ناٹ گیٹنگ کانشیس آف دیئر میرجز, تو آپ یہ نہ کہیں کہ 45 سال کے بعد بیٹا تم یہ کچھ کر لینا تو ایوری تھنگ ول بی فائن. ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں ویسٹ کو اگر ہم اسٹڈی کریں نا, ان کے ہاں برائی بہت عام ہوئی, اتنی عام ہوئی, اتنی ہیوی بن گئی, ان پہ بمبارڈ کی گئی کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسے. جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے پری میرٹل سیکس کو بھی ڈسکشن, جو سیکشل ریولوشن ساری چلی گئی, الاؤڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مین وومین بوتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئے ایک دوسرے کے بارے میں, کوئی بات نہیں, اگر اس نے زنا کیا ہوا ہے پاسٹ میں تو اٹس اوکے, یہ چلتا ہے. اسی طرح فیمیلز جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی میلز کے بارے میں کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. یہی سوچ اب یہاں پر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے گناہ ہوا ہے تو وہ کوئی بہت گندا انسان ہے, اور اس سے بالکل آپ جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے, سوچ کیسے بلڈ ہو گئی کہ یار اٹس اوکے, ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب ہم نے گھٹنے ٹیک دیے نا. اور میں اکثر یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو, جب ایک ایوریج یوتھ کی شادی ہوتی ہے 29 سال 27 سال, تو کم از کم ایوریج وہ 7-8 افیئرس چلا کے آ رہا ہوتا ہے یا آ رہی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا بیگیج لے کر آ رہا ہے وہ بچہ یا وہ بچی. اور میجورٹی کیسز میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, پرانا افیئر کوئی دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے شادی کے بعد, اور وہ پھر ڈیورس کی طرف بات, میسیجز پکڑے جاتے ہیں, تصویریں پکڑی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ اٹس اے میس. اگر اس میس کو ہم کھولنے بیٹھیں تو آئی تھنک پورا پوڈ کاسٹ اس پہ ہو جائے گا. اللہ معاف کرے, یہ تو ایسا میس ہے کہ اب تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں ہمارے سوشولوجسٹ کہ کرنا کیا ہے, اس میس کو اب کلیئر ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں اللہ چاہے تو کلیئر ہو سکتا ہے, اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں, اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولس کی طرف آ جائیں. ویسٹ نے ایک چیز جو کی ہے نا, ان کی آپ دیکھیں ان کی سوسائٹی نا ڈیواسٹیٹڈ ہے, اٹس کرمبلڈ, ان کے پاس کوئی اب خیر نہیں ہے ان کی سوسائٹی میں. بالکل. آئی بلیو کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ میرج جو ایک سوسائٹی کی مورل باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جب آپ نے اس میرج کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو ختم کر دیا نا, پھر تو آپ نے شیطان کو ہر طرف سے موقع دے دیا کہ ادھر سے بھی اٹیک کرو, ادھر سے بھی کرو, پھر آپ کے بچے تباہ ہو گئے, آپ کے سارے جو مورل ویلیوز تھیں وہ تباہ ہو گئیں. پھر جس طرح آپ نے بھی بات کی, دس از ویری ہینس تھنگ کہ آپ ہاؤ کین وی بی ایبل ٹو بیئر دس تھنگ کہ جو ہمارا اسپاؤس ہے اس کا آلریڈی ریلیشن تھا, ٹھیک ہے, اٹس نارمل, ٹالرنٹ ہو گئے ہیں, اور اگر ابھی دوبارہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پوسٹ میرٹل افیئرز, سبحان اللہ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ایک چیز ہم ڈسکس کر لیں, آپ نے مینشن کیا تھا میسٹربیشن کو, یہ سوال بہت یوتھ کرتے ہیں, کھل کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بلکہ اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی آئی کہ نہیں اٹس اوکے, وہ جنید جو ہیں, کیا نام, جنید اکرم نے بلایا تھا ایک سائیکیٹرسٹ کو. چلیں وہ ان کا ویو ہے, ٹھیک ہے, ان کو رائٹ ہے اپنے ویو اور اوپینین دیں, لیکن یہ کہ ہم اپنا بھی دے دیں اور گائیڈ کر دیں یوتھ کو. دیکھیں
نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے اٹس کمپلیٹلی حرام. اٹ از ہارمفل ان دا سینس کہ اس کے سائیکولوجیکل دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر میڈیکلی اور بایولوجیکلی ہارمفل ہے تو ہی وہ ہارمفل ہے. کچھ چیزوں کے میڈیکل سائیکولوجیکل افیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اسٹریس کاز کرتا ہے, گلٹ کاز کرتی ہے, ریگریٹ کاز کرتی ہے وہ چیز. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ اسٹریس کیا ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے؟ بالکل ہے, آپ کے اندر ہائپر ایگریشن آپ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اسپرچولی دیکھیں ویئر ڈز اے پرسن اسٹینڈ آفٹر ڈوئنگ دس ایکٹ. جب وہ یہ کام کر لیتا ہے مشت زنی جسے کہتے ہیں اور میسٹربیشن, تو وہ نیچرلی گندا فیل کرتا ہے, ریگریٹ ہے, بالکل ریگریٹ بھی ہے, اور نیچرلی وہ اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے اتنے ہارمز ہیں اور اسلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے دے. ایک اوپینین حافظ زبیر صاحب, ایچ ایم زبیر ان کی کتاب ہے, اس میں سے میں ایک یہ سیکشن پڑھ رہا تھا سیکشول ڈیزائرز کا. انہوں نے ہمبلی اوپینین دیا ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا, لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس کر لو, وہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم کیس بن گیا ہے, کوئی بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو اب یہ آرگیویبل ہے. کچھ یوتھ نا اسی پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں دیکھیں کتنا فتنہ ہے, ہم زنا سے بچنے کے لیے اگر یہ کر لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. تو آپ اس پہ چلے, فقہی تو ایک اور ایسپیکٹ ہے, لیکن وٹ ڈو یو تھنک کیپنگ ان مائنڈ جو فتنہ ہے. اچھا علی بھائی, اس میں نا سب سے پہلے میں قرآن کی سورۃ مومنون آئی تھنک اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. اسٹارٹ اس کا یہ ہے کہ بے شک مومنین فلاح پا گئے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹریٹس بتائی ہیں مومنین کی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ان کی امپورٹنٹ ٹریٹ بتاتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. صحیح, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے ایک الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, ایکسیپٹ فار دیئر وائفز یا جو ان کے سلیوز ہیں. صحیح, ان کے ساتھ ان کو جو بھی فزیکل ڈیزائرز پورے کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ میسٹربیٹ کریں یا آپ کسی اور طرح کے ریلیشن شپ میں جائیں. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے نا کچھ, تو آپ کو بہت سی ریسرچز مل جائیں گی جو کہ جینوئن ریسرچز ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں بہت زیادہ, آپ کے فزیکل باڈی پہ بھی, اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہیں. تو یہ تو میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ سے نا کلیئر کر دیں اس چیز کو. جب ہم لوپ ہولز ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لوپ ہولز مل جاتے ہیں, اور پھر ہم ان لوپ ہولز کا نا سہارا لے کے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے اچھا یار اٹ واز رانگ, تو پھر ایک لائف لانگ ریگریٹ تو ہے ہی ہے, پھر اللہ نے ریوارڈ بھی اس کا دینا. جو یہ جین زی تو ویسے ہی لوپ ہول ڈھونڈنے میں ماہر ہے, جنریشن انہیں تھوڑا سا کچھ مل جائے نا, صحیح بات ہے, تو یہ ان کے لیے بس کافی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو جس طرح آپ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ جو بھی آئے تھے ان کے شو میں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی واز اے کریڈیبل پرسن ٹو ڈسکس دس تھنگ. صحیح, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری ریسرچز لی ہیں, اور وہ جس طرح کے ورڈنگ یوز کر رہے تھے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ میں, تو وہ بھی دیٹس ناٹ ایون پرمیسیبل. تو یہ چیز دیر از نو لوپ ہول, یوتھ کین ناٹ ڈو دس تھنگ, آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس اے سولوشن فار دس تھنگ نا. ہم لوگوں کے سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں کو, اسپیشلی شادی کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو اس کو بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پیرنٹس بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ بچے کی سیکشل ارجز ہیں اور اس کی کوئی نیڈ ہے جس کو فلفل ہونا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل بالکل اسی طرح دیتا ہوں, جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے, تو پیرنٹس ارینج فار ہم دا فوڈ سب کچھ کر کے نا اس کے لیے ارینج کرتے ہیں. صحیح, تو جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آتا ہے نا, تو اس کی پھر یہ ڈیزائرز بھی اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح اس کو کھانے کی ضرورت تھی. صحیح, سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو ہمیں when they are looking for the bad things اور یہ masturbation اور اس طرح کے جو loop holes ان کی طرف جا رہے ہیں, تو we need to provide them the halal alternatives. صحیح, تو اس کی ذمہ داری پیرنٹس پہ پڑتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ دس از اے نو گو ایریا, آپ اس میں نہیں جا سکتے. برو آپ ایگزیکٹلی بھی یہی کہیں گے میرا خیال. میں بھی یہی کہوں گا. اور لیکن ایک چیز جو اوبیسلی جب ہم لوگوں کو کونسل بھی کرتے ہیں یا ان کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, کیونکہ صحابہ کرام کے اندر بڑی عرض تھی کہ کسی طرح جنت مل جائے, تو ایک جگہ پہ وسلم فرمایا کہ تم جنت چاہتے ہو تو دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان ہے اور ایک تمہارا شرم گاہ ہے تمہاری. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں جنت کی بھی ضمانت مل رہی ہے, آن دا ادر سائڈ آئی ریئلی فیل کہ یہ جو ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے دوران اگر اللہ ہمیں بلا لیتے ہیں تو کتنا عجیب سا سانے ہوگا. مطلب کہ someone is just یعنی آپ یہ ایکٹ کر کے سو گئے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں اور آپ کو موت آ جائے. even though bro when you're doing
while doing that stuff. اور آپ کو اللہ معاف کرے موت آ جائے. So what would be that? اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن انسان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جو اس کا لاسٹ ایکشن ہے. تو امیجن یور سیلف ڈوئنگ دیٹ تھنگ when everyone else on the day of judgment is hurrying اور ہر بندہ terrible situation میں and you are doing that thing on the same day. پوائنٹ جو ہے نا اگر انسان کے دماغ میں آئے تو میرے خیال سے کہ انسان یہ چھوڑ دے گا. لیکن آئی ریئلی فیل کہ علی بھائی ہمیں ان بھائیوں کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا سمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے. ہمیں ان کو تھوڑا گائیڈ بھی کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہے نا ان کا بیسٹ بڈی فوڈ پانڈا ہے, مطلب کہ انہوں نے جو ہے نا بس فوڈ پانڈا کرنا ہے. اور آپ بہتر بتائیں گے ایز اے میڈیکل پروفیشنل کہ جو شوگر انٹیک ہے وہ اس جنریشن کی کتنی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیکشل ڈیزائر. ایگزیکٹلی یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا یہ آپ کو بہت رش دیتا ہے گلوکوز کا, اور بہت کوئک رش دیتا ہے, اس لیے اس کا نام فاسٹ فوڈ ہے, اسی لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. تو جیسے ہی وہ آپ کو رش ہوتا ہے نا آپ کے جو جتنے ہارمونز ہیں اسپیشلی سیکشل ڈیزائر سے ریلیٹڈ وہ سارے انکریز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتا دیتا ہوں. میں ایک بھائی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا جو کہ ایڈکٹ تھے پورنوگرافی کے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو ہی ٹولڈ می دس کہ علیم بھائی جب بھی میں فاسٹ فوڈ کھاتا ہوں نا on that night almost every time میری ارج ہوتی ہے پورنوگرافی دیکھنے کی بھی اور میسٹربیٹ کرنے کی بھی, اور almost you can say کہ 99% I did that. تو یہ جو لوگ بھی انوالو ہے نا اللہ معاف کرے they can tell this thing. شوگر رش جیسی باڈی میں آئے گا تو انرجی آپ نے کہیں نکالنی نہیں ہے, you have to utilize that energy جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے تھے, either وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کریں گے یا پھر اس طرح کے کاموں میں کریں گے. ایبسلیوٹلی. آپ نے جو بات کی میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں بس اس میں ان پٹ دے دوں کہ یہ اگر ہماری یوتھس دیکھیں ہم امپتھائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی ڈیزائرز بہت ہیں, آپ اس ایج سے گزر رہے ہیں جو ایک آپ کہہ لیجیے نئے آپ کے نا ہارمونس ظاہر ہے وہ ایکسپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر فتنہ بہت زیادہ ہے, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں آپ کو گوروں کی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کے پاس دین نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پوری کمیونٹی ہے, نو فیپ کمیونٹی, NOFAP, وہ کمیونٹی ان اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں, اس میں یہ اپنا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میرڈ انڈیویجولس بھی, جو باقاعدہ میسٹربیشن سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے. اور کس طرح بچے ہوئے ہیں دیکھیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ایکسرسائز وہاں پہ جا کے نکالو, باکسنگ, سوئمنگ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کام کر رہا ہے گورا, اور ہم جو ہے سستی کے مارے اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک اسٹیٹسٹک شیئر ہوا تھا پاسٹ میں, بڑا مذاق بھی اڑا تھا پاکستان کا کہ پون ریلیٹڈ سرچز میں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے, کیونکہ پتہ نہیں فارغ اتنے ہیں, کرنے کو کچھ نہیں ہے یا کیا ایسی وجہ ہے اللہ معاف کرے. تو ہمیں تو شرم کھانی چاہیے کہ گورا اگر جو ہے اس کے پاس تو دین بھی نہیں, خدا خوفی بھی نہیں, تقوی بھی نہیں, نماز بھی نہیں, وضو بھی نہیں, ذکر بھی نہیں, دعا بھی نہیں, وہ اگر خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہو کے کام چھوڑ سکتا ہے تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو شیطان نے مائنڈ میں ڈال دیا. اچھا علی بھائی اس میں نا پیرنٹس کا بھی بڑا رول ہے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا آدھی روٹی کھا رہا ہے نا تو وہ پتہ نہیں پریشان ہے یا اس کو کوئی چھوڑ گیا یا اس کو کوئی تکلیف ہے, ڈپریشن میں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ماں بیٹھی ہوتی ہے, والدین جو ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھو بیٹے کو نا. بچہ کی چھوٹی عمر میں ہوتی ہے, بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, تو وہ مدر میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ کھاتا رہے, مطلب کہ اس کو ہر منٹ بعد کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ نے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ مدرس کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مدرز ان کو جنک فوڈ, فرائی اسٹف سے یہ جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ نگیٹس اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ ریڈی ٹو کک چیزیں ہوتی ہیں, وہ فرائی ہوتی ہیں اور بچوں کو کھانے مل جاتی ہیں. تو اسپیشلی مدر نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے جتنا آپ ان کو دے رہے ہیں بچہ اتنا اس کی باڈی جو ہے وہ آرٹیفیشیل ہو رہی ہے, اور بچے میں انسولین جا رہی ہے بہت زیادہ. جتنی انسولین جائے گی اس کا شوگر لیول لو ہوگا, دوبارہ وہ انٹیک کرے گا جنک فوڈ کو, اس طرح کی چیزوں کو, ریڈی ٹو کک چیزوں کو, دوبارہ وہ مانگے گا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس کی ہائی ہوگی, اور بچہ بار بار وہ مانگتا ہے کیونکہ آپ نے روٹین سیٹ کر دی ہے. اسٹارٹ میں بچوں کو سکھایا جائے کہ ہیلدی ڈائٹ کے, فروٹس, ویجیٹیبلس اور جو گھر کے کھانے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی پیسو ہو چکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں خیر ہے, ایزی ٹو کک ہے, کچھ نہیں ہوتا, منگوا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. وہ جو محنت تھی پرانے وقتوں میں ماؤں کی وہ نہیں ہے.
اگر مائیں بھی اس طرح کی محنت کریں, فادرز بھی کریں, اور بچوں کا میک شیور کریں. دیکھیں نا, اگر لیکن وہ شکایت کرتے ہیں جی کھاتے ہی نہیں گھر کا, یہ بھی ایک بڑا دیکھیں عادت پڑی ہے نا علی بھائی, عادت تو دیکھیں, بچہ تو پہلے گھر پہ ہی تھا, وہ چسکا پڑ گیا. ہاں, جب آپ اس کو کمفرٹ زون دیا, اس کے ٹیسٹ بڈز ہی باہر. آپ دیکھیں نا کہ بچہ جب باہر جا رہا ہے, بچہ کسی بھی اسٹور میں جاتا ہے تو یو فائنڈ آؤٹ کہ بچہ رش کرتا ہے, اچھا وہ چیز اس کو پتہ ہے, لیز, اس کے دماغ میں گروسری اسٹور نہیں آ رہا, لیز آ رہا, کینڈیز آ رہی ہیں. وائی نوٹ کے بچے کے دماغ میں اچھا ایپریکاٹ, ایپل, بنانا, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو پھر پورے گھر والوں کا لائف اسٹائل چینج ہونا چاہیے نا. تو لائف اسٹائل چینج ہونا obviously چاہیے. دیکھیں پیرنٹس کی سب سے بڑی, پیرنٹس کو سب سے زیادہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں ایک بچے کو جب کھانا گھر سے نہیں مل رہا ہے تب بھی وہ باہر سے کھا رہا ہے, اگر اس کی والدہ یا فادر اس کے لیے وہ ارینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ باہر جا کے کھائے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک بچے کو گھر سے ہیلدی اچھا کھانا مل رہا ہو اور وہ باہر سے کھائے. اور اسپیشلی جو ان کے گیدرنگ ہے, بچے کو آپ باہر تو بھیج دیتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کھا رہا ہے باہر سے. یعنی ہم نے ابھی تک یہ دیکھیں کنکلوڈ کیا ہے کہ میسٹربیشن سے بچنے کے لیے, سیکشول ڈیزائرز کو کرب کرنے کے لیے ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے. سرچ آؤٹ سچ ڈائٹس جو ان چیزوں کو, اور دیکھیں فاسٹنگ از اے گریٹ سولوشن, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بتا دیا. فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں, اگر آپ شوگر انٹیک لے رہے ہیں تو اس کو نکالیں, ایکسرسائز کریں, باکسنگ کریں, سوئمنگ کریں, سائیکلنگ کریں, بیڈمنٹن کریں, رننگ کریں, باہر نکلیں. فیمیلز بھی, فیمیلز جو ہے وہ کوئی کلب جوائن کر سکتی ہیں, فیمیلز کو بھی انوالو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب تو بہت ایونیوز ہیں, بالکل بہت سی ایونیوز ہیں. تو دیکھیں دیر آر سو مینی تھنگز a person can do تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بزی کرے. کوئی ریلیجس کلب جوائن کر لے, کوئی والنٹیئر سروس جوائن کر لے, کمیونٹی سروس جوائن کر لے. پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اکیلے میں اس کے فتنے میں پڑنے کے چانسز بہت ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب تو انٹرنیٹ کھلا ہے, اس کے پاس موبائل کھلا ہے, وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, بچہ بھی بچی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر وہ کس طرح کی تصویریں آپس میں شیئر کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یس اٹ از پاسبل, الحمدللہ چھوڑا جا سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی سیلف موٹیویٹیڈ اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ ارلی میرج ہو کیوں نہیں پا رہی. اب یس اٹس اے سولوشن, آبویس ہے ابھی تک ہماری ڈسکشن سے. تو کلچرل ریزنز بھی ہیں اور بھی بڑی ریزنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا اس میں انٹیک ہے؟ آئی بلیو کہ نمبر ون چیز یہ ہے کہ پیرنٹس ریڈی نہیں ہیں, اور وہ ہمارے کلچر میں ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ کی عمر 25-30 سال ہوگی, آپ اچھا ارن کرو گے, اچھے سے مراد ہے کہ 6 اور 7 فگرز آپ کی ہوں گی, تو تب آپ کی شادی ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض اوقات بچے چونکہ خود بہت سے حرام وینیوز میں, یوتھ بہت حرام وینیوز میں آلریڈی انوالو ہوتی ہے, تو جو چیزیں شادی کے بعد ملنے والی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کرے پہلے انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وائی ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. ویسٹ کا بھی تو یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار جب ہم شادی کے بغیر سارا کچھ کر سکتے ہیں تو دین دیر از نو نیڈ کہ ہم شادی کریں اور رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لیں. تو یہ ریزنس ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ بہت آبزرو کیا ہے کہ ہمارے لیے جس طرح آپ نے خود بتایا تھا جین زی شارٹ کٹس کے لیے شارٹ کٹس کی طرف جاتی ہے, تو وہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کے لیے دے ہیو ٹو اسٹرگل. یعنی اسٹرگل سے مراد ہے کہ ان کو جلدی رسپانسبل ہونا پڑے گا, ان کو اپنے ہاؤس چورس میں ہیلپ کرنی پڑے گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ذمہ دار بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. لیکن جب وہ اس طرف نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار وی ہیو این افیئر. میں ایک بوائے کو جانتا ہوں, وہ اس سے میں نے کہا کہ یار آپ کے نا اس کے پیرنٹس نے کمپلین کی میرے سے کہ اس بھائی کو تھوڑا سمجھائیں, اس کے نا لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں. تو میں نے کہا یار آپ کا مطلب ہاؤ کین یو بیئر دس, کہ آپ کی اپنی فیملی بھی ہے اور آپ کی سسٹرز بھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ایسا معاملہ ہو, کہتا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, ان کا بھی تو رائٹ ہے نا, وہ بھی یہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہتا ہے علیم بھائی میں بس ہر ایک مہینے میں نا 1-2 لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہوں, اور میں نے کم کیا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بس ہینگ آؤٹ کرتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں. تو آئی بلیو کہ جو کلچرل ہرڈلز بہت زیادہ ہیں شادی میں. پھر فار ایگزامپل رشتہ ڈھونڈنے میں مسئلے مسائل ہیں, ہماری چوائسیز میں مسئلے مسائل ہیں, ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں بہت فیک سے کہ ایسا ہوگا تو ہم کریں گے. ہمیں کوئی نیک بچہ مل جائے, نیک لڑکی مل جائے, اس کے لیے پھر ہم فردر ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس, حدیث کا مفہوم ہے, اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پروپوزل آئے جس کا تمہیں دین اور اس کا اخلاق اگر تمہیں پسند ہو تو رشتہ کر دو, اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا. دس از اے کلیئر انڈیکیشن جو ہماری سوسائٹی میں آج ہو رہا ہے. ہم لوگ دین اور اخلاق تو دیکھتے نہیں ہیں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لڑکے کے کیس میں پیسے, وہ جاب کیا کرتا ہے, لڑکی کے کیس میں وہ کتنی خوبصورت ہے, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو یہ اس کے بعد تو دین تو بالکل لاسٹ میں آتا ہے کہ کہیں پر پوچھ لیں تو پوچھ لیں. تو آئی بلیو کہ یہ جو ہمارے کلچرل ہم نے ایک آپ سمجھ لیں کہ چیزیں بنا لی ہیں نا, ڈیولپ کر لی ہیں, کچھ ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں, ان کے ساتھ ہی ہم رہے ہیں اتنے سال. تو وہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں کہ
ارلی میرجز نہیں ہوتی. اور پھر لوگ اپنے اپنے پرسیپشن, کوئی ڈگری پرسو کر رہا ہے وہ ختم ہو رہی ہے 25-26 سال میں جا کے آپ کی ایم فل پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, پھر کی جاب ملتی ہے. تو ایک پورا نا سائیکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ایونیو ان دا سوسائٹی از اگینسٹ دا انسٹیٹیوٹ آف میرج. ہر کوئی کوشش کرے کہ شادیاں ڈیلے کرو بس کسی طرح. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی تو نہیں خیر, ایک الارمنگ بات کہ ابھی مجھے ایک کال آتی ہے تقریباً کچھ دن پہلے, اور وہ لڑکا بہت ویل سیٹلڈ ہے, بہت اچھی کمپنی میں ملٹی نیشنل ویسٹ میں رہ رہا ہے, اور اس کے الفاظ ہیں, ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں, اس نے کہا علی بھائی میں نے ایم بی اے کر لیا, میں نے جو ہے نا وہ مزے چکھ لیے کارپوریٹ کے, سب کر لیا ہے, میری عمر تقریباً 29-30 سال جو ہے نا وہ ہو چکی ہے, لیکن یقین کریں میں بہت پریشان ہوں. یعنی مجھے ہر سکسیس ہے, کہتا ہے میں گاڑی لے سکتا ہوں, میں جو ہے نا وہ کچھ کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں, اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے, پروموشنز ہو رہی ہیں میری, یعنی کیریئر وائز میں بہت سکسیزفل, لیکن گناہوں کے معاملے میں وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں میں نے بھی اسے یہی کہا کہ یار اب آپ نے ڈیلے اتنا کر دیا, ٹھیک ہے نا, اب یہ تو ڈیسیجن آپ کا, آپ کے پیرنٹس کا تھا نا. 29-30 سال اگر عمر ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اس سے پہلے کیریئر فوکس تھا نا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ جی یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. آبویس سی بات ہے کہ بلیم سب سے پہلے ہمارے اوپر خود آتا ہے کہ ہم نے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیریئر بنانا شروع کیا, اس کے بعد پھر یہ رسک تو لینا پڑے گا, اس گناہ کی طرف تو جانا پڑے گا. آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں اگر ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, تو آپ کو بہت کم لوگ ہوں گے, اور وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ایمان کی تقویٰ کی ٹینشن ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. وہ کہیں گے یار وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. بالکل. باقی آپ جس سے بھی پوچھیں, لڑکا لڑکی, وہ آپ کو بتائے گا یار میں ابھی اگر بی ایس کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے فلاں فیلڈ میں ایم فل کرنا ہے, اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر میں نے پوسٹ ڈاک کے لیے باہر چلے جانا. تو ان کی لائف کی پرائرٹی شادی نہیں ہے, کیونکہ ان کو وہی والے مسئلہ جو آپ بتا رہے تھے, دے ڈونٹ نیڈ اٹ, دے ڈونٹ نیڈ. گھر کی ذمہ داریاں, پھر بچے آ کے کہتے ہیں جی کہ میری امی کہتی ہیں کہ پہلے بیٹیوں کی تو ہونے دو, یہ اچھا لگتا ہے کہ پہلے بہن بیٹھی ہوئی ہے اور تمہاری ہو جائے. تو مطلب پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کلچرل چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. علی بھائی آئی فیل کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اور اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں, دیکھیں ہمارے اسلامک, دیکھیں یہ اسلامک کنسیپٹ ہے نا, شادی جو ہے اسلام کے اندر ایک چیز ہے, نکاح رسول نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. ہمارے 1 کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک یو کانٹ فائنڈ اے سنگل چیپٹر امپورٹنس آف میرج. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری پوری ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا نے یہ بتایا, جس طرح عبدالعلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی کو ڈیلے کرنا ہے. اور ایک بات سمجھیں کہ شیطان کے لیے سب سے مزیدار چیز, سب سے اچھی چیز اور بیسٹ چیز اس کے لیے کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہ رہیں. ہی لوز دیٹ کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے ہی بہت پریپریشن کر چکا ہوا ہے, وہ جوڑنے ہی نہیں دے رہا, وہ جڑنے ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حرام کرو, اٹس سو ایزی. بالکل. بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے بچے ڈرایا جاتا ہے کہ تو کی کریں گے شادی کر کے. وہ ایک بڑا فیمس ہے نا کہ تمہاری شادی کر دیں گے تو تم کیسے چلاؤ گے, تو بڑے اس کو نیگیٹولی اتنا زیادہ وہ ڈیمورلائز کر دیا جاتا ہے لڑکے لڑکی دونوں کو. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم پتہ چلے گا سسرال جا کے تمہیں. بلکہ اس میں ایک وہ جوک بھی بنا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے جی کہ جب بھی مجھ سے کوئی الماری اٹھوانی ہو نا, بڑی چیز اٹھوانی ہو, تو امی ابو کہتے ہیں کہ نہیں تم جوان ہو گیا کرو کہاں. جیسے میں کہتا ہوں شادی کر دیں, کہتے لو تم تو ابھی بچے. تو علی بھائی یہ نا ہمیں خود جو ہے نا گائیڈ کرنا پڑے گا, اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ بزنس والے لوگ ہیں, ایون ایڈ آنا چاہیے. دیکھیں شادی کے اوپر ایڈ آنا چاہیے. ایڈ کس کے اوپر آ رہا ہے, ڈیٹ پہ, ڈیٹنگ ایپس کے لیے آپ کے جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایڈس ملیں گے. لیکن اگر ہم جیسے لوگ یا اسکول کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو رن کر رہے ہیں, وہ کمپین, دیکھیں ہر چیز کی کمپین ہو سکتی ہے. پولیو کی کمپین ہو سکتی ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ڈینگی کی کمپین ہو سکتی ہے, وائی ناٹ شادی کی کمپین. تو جب ہم امپورٹنس نہیں بتا رہے, بچے کو تو امپورٹنس پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو کیا امپورٹنس پتہ ہے, بچے کو بس یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہے, لڑکی کو پتہ ہے یہ لڑکا ہے, اور آئی ہیو ٹو مینیج مائی ڈیزائرز, کس طرح بھی میں کروں, مجھے یہ اپنے آپ کو فلفل کرنا ہے. لیکن چینلائز نہیں کر رہے. تو جب ہمارے ادارے یا بڑے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے اسکول کالجز کو چلا رہے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ یہ آپ کی ایج ہے, اب ریڈی ہو جاؤ, کچھ کورسز, کچھ ڈپلوما کورسز, فری چیزیں بتائی جائیں کہ یہ پاتھ وے ہے جی شادی کا. بالکل. اگر یہ ہوگا تب بھی پتہ چلے گا. لیکن آج کل دیکھیں ابھی بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب بچے کچھ ینگ بچے شادی کر لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو
پوسٹ میرج جو چیزیں ہوتی ہیں responsibilities ہیں, کیونکہ دیکھیں duties ہیں موویز آپ کیا نے. دکھا رہی ہیں, موویز وہ دکھاتی ہیں جی کہ دے لیو ایور آفٹر ہیپیلی, اس کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے, بعد کی چیزیں وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک کوٹ کر دیتا ہوں, اپنے بھائی ہیں ماشاء اللہ, آپ سب کو پتہ ہے ان کے بیٹے 19 سال میں شادی ہوئی, ابھی وہ 22 سال کا ہے ماشاء اللہ, اس کے 2 بچے ہیں, 1 بچہ ہے بہرحال, اور A لیولس کے بعد اس کی شادی کر دی اس کے فادر نے. انہوں نے نہیں دیکھا کما نہیں رہا, یہ نہیں کر رہا, بائی دا وے کما تو وہ ماشاءاللہ اس طرح سے رہا تھا کہ آن لائن وہ کچھ کر رہا تھا, ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, تو ماشاءاللہ ایک ریزنیبل سیلری کما رہا تھا. لیکن آئی نو ہز فادر, ایون اگر وہ کما بھی نہ رہا ہوتا انہوں نے کر دینی تھی. توکل کی بات ہے نا, اگلی آئے گی تو کتنا جو ہے نا وہ کھا لے گی, رسک اپنا لے کر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اگلی فیملی ہی وہ لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پہلے سے ڈیمانڈز بہت کر رہے ہیں, یا آپ کی بہت ڈیمانڈز ہیں سپرفیشل ڈیمانڈ, پھر تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ہمبل فیملی لاتے ہیں, اور ایسی فیملی جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی کم میں بھی چلو خوش ہو جائے گی, مین بات ہے ان کا ایمان بچنا چاہیے, بچی کا. آج ماشاءاللہ وہ بچہ میں دیکھتا ہوں اس کی لائف میں برکت ہے, نام اس لیے نہیں لے رہا نظر نہ لگ جائے, اور وہ جا رہا ہے مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ, اپنی وائف کو ساتھ لے جا رہا ہے, اسٹائپینڈ ملے گا اسے وہاں جا کے, عالم دین بنے گا, پراپر شادی ہو چکی ہے, فتنوں سے محفوظ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. علی بھائی ہمارے والنٹیئرز ہیں 5-6 ہمارے والنٹیئرز ہیں, ینگ والنٹیئرز, دے آر لائک 20-21, دے آر میرڈ. ان کے پیرنٹس یعنی پیرنٹس باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دے آر اسٹل اسٹڈنگ, دے آر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کی وائف بھی پڑھ رہی ہیں, تو پیرنٹس جو ہے ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کریں, اور ان کی ٹھیک جا رہی شادی, ایوریتھنگ از فائن. دیکھیں اوبویسلی اپس اینڈ ڈاؤن, پارٹ اینڈ پارسل والی چیز ہوتی ہے, لیکن دیکھیں ان کو یہ پتا چل گیا دے آر پریکٹیکل, دیکھیں ان کی لائف پتا چل گیا کہ یہ رسپانسبلٹی ہے. اب وہ ڈائیورٹ نہیں ہو رہے, انرجی چینلائز ہو گئی ہے. دیکھیں ہم حرام سے بچا لیے ان کے پیرنٹس, یہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو obviously وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان کے پیرنٹس نے, اب وہ جو بھی کریں گے they will be rewarded. اگر نکاح میں نہ ہوتے whatever they will be doing, ان کو پنشمنٹ ملتی. دیکھیں پیرنٹس علیم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حرام سے بچائیں گے بچوں کو تو ان کا رزق بھی کھلے گا, یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ علی بھائی اس کے لیے پیرنٹس کی اپنی جو گرومنگ ہے, اسپیشلی ریلیجیس گرومنگ, وہ بھی تو ضروری ہے نا. ان کو یہ سرکل چلتا آ رہا ہے, پورے سائیکلز ہیں پیچھے سے, جنریشن سے چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا کہ اچھا چلو رزق کس طرح آتا ہے کہ ہم نے جابس کرنی ہے, بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہے, دیٹس ٹرو, لیکن ایک اللہ پہ توکل بھی تو ہے نا, آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, رزق اللہ نے دینا ہے. صحیح. تو وہ چیز نا سائیکلز میں چلتی آ رہی ہے, اسی چیز کو وہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہے کہ ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس ڈیسائڈ کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, ان سے پوچھا جائے نا آن وٹ بیسس, کیونکہ وہ ڈالرز یا پیسے زیادہ آتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو یہ کروانا ہے. حالانکہ چاہے اس چیز کا سوسائٹی کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو یا ان کو خود بھی کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن بس پیسے آنے چاہیے. تو یہ ان کا آپ سمجھ لیں پرسپیکٹیو از رانگ. اس پرسپیکٹیو پہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. جس طرح آپ نے مثال دی, ان کے جو فادر ہیں جنہوں نے ان کی شادی کر دی بہت جلدی ایج میں, وہ بچہ بھی خوش ہے, آپ نے بتایا. اور آپ دیکھیں کہ when a couple moves in the society, شادی شدہ کپل, آپ کو ان کو چہرے پہ نا سکون محسوس ہوتا ہے. مطلب جو حرام لوگ ریلیشن شپ میں لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ نا ڈرے رہتے ہیں کہ ہم کو پکڑے نہ جائیں, ہم ایکسپوز نہ کہیں ہو جائیں. جبکہ اس کے برعکس ایک میاں بیوی انتہائی کانفیڈنٹ, اور وہ اللہ نے سکینت نازل کی ہوتی ہے. قرآن میں آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو رشتہ ہے اس کو تمہاری بیویوں کے لیے سے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا نا. تو سکینت یہی تو ہے کہ ان کا دل مطمئن ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے جو بھی ڈیزائرز بھی ہو گئیں, ویسے بھی ہمارے پاس ایک کمپینین ہے جس سے ہم اپنی لائف کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ شیئر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ آئی بلیو کہ اس میں اگین ہم لوگوں نے پیرنٹس کی بات کی ہے کافی دفعہ, کیونکہ وہ انچارج ہیں. بچے اور بچیاں خود سے بھاگ کے شادی نہیں کر سکتے. وی شوڈ کم ٹو دس پوائنٹ کہ بچے اور بچیاں خود سے جا کے چھپ کے شادیاں نہیں کر سکتے. صحیح. ہمارے پاکستانی کلچر میں, سب کانٹیننٹ کلچر میں, دے آر دا ولیز نا. اور لڑکیوں کے کیس میں تو مینڈیٹری ہے کہ وہ پیرنٹس ولی ہیں. ان کو آپ کی پرمیشن چاہیے, ان کو آپ کا شفقت کا ہاتھ چاہیے. آپ نے ان کو سب پرووائڈ کیا, آپ نے ان کو رزق دیا, آپ نے ان کو اچھی یونیورسٹیز میں داخل کرایا, دنیا جہان کی جو فیسلٹیز مل سکتی تھیں آپ نے ان کو دی. واللہ العظیم آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ ٹو پیرنٹس کہ ان کی یہ بہت بڑی نیڈ ہے. کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے وداؤٹ ججنگ دیم, وداؤٹ کرٹیسائزنگ دیم, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں بیٹا what is the thing, do you really want to get married? اور ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ نا علی بھائی پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے ہمارا بچہ از ریڈی. بعض اوقات تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ان کی وجہ سے,
کیونکہ وہ شاید خود فیس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جی سوسائٹی میں بھی چھوٹی عمر کی شادیوں کو بڑا اور کیا جاتا ہے کہ بڑا عجیب سی بات ہے. صحیح. تو آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ ہمبلی ریکویسٹ پیرنٹس, بہت رسپیکٹڈ پیرنٹس ہیں, یو آر دا ریزنس کہ وہ بچے اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریزن بنایا تو آپ ان کے جنت میں جانے کی ریزن بنے. ڈونٹ یو وانٹ ٹو سی یور کڈز ان جنت, آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوں وہ. یہ بہت رسکی چیز ہے, بہت رسکی چیز ہے. حرام ریلیشن شپس آر ویری مچ آن رائز. ہر یونیورسٹی میں دس از اے نارم ناؤ. آپ لوگ بچا سکتے ہیں پلیز اپنی انا کو, آپ کی جو کلچرل ریزنز ہیں ان کو نکال کے جینوئن ایشوز پہ بات کریں, اپنے بچوں کو پریپیئر کریں کہ وہ شادی کے لیے قابل ہوں اور ان کی شادی کریں. اور علی بھائی لاسٹ جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ریکویسٹ کی بات ہے کہ بی فلیکسیبل. مطلب کہ ہماری دونوں سائڈوں میں نا, ہمارے اس کلچر کے اندر لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی نا فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے. کیونکہ علیم بھائی کو پتہ ہے, ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, کوئی پرپوزل آئے تھے کسی بھائی کی شادی, بہن کی شادی. اچھا پہلے اگر ہم 5-6 سال بعد دیکھیں نا, اٹ واز ویری ایزی, ٹھیک ہے, ہو جاتا. لیکن اب بھی جو کرنٹ سچویشن ہے نا, اس میں ایون ریلیجس لوگ جو ہیں, ریلیجس فیملیز جو ہیں, ان کے اندر بھی یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ دے آر ناٹ فلیکسیبل. دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سپر ٹپر مطلب کہ بہت اچھا ہو, لڑکی بھی پیارا ہے تو لڑکی بھی تو ایسی ہونی چاہیے, اور لڑکی مطلب کہ ان کو کیا چاہیے, لڑکا بھی ان کو سلمان پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. وہ فینٹاسائز کر رہے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ فلیکسیبلٹی دکھائیں. اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی ہی ان کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں, ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں, اور ایک اچھی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں کہ دیکھو ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی, ہم نے کسی کی بیٹی کو نیچا نہیں سمجھا, ہم نے کسی کے بیٹے کو اگنور نہیں کیا, اس کا اخلاق اچھا تھا, مزاج اچھا تھا, اسلام اچھا تھا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو جب آپ ایگزامپل شیئر کریں گے, آپ ایگزامپل بنیں گے, تو پھر آپ کی وجہ سے لوگ انسپائر ہوں گے اور شادیاں ہوں گی. ادروائز معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, ہم معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہماری بھی اولاد ہوگی اور ہم بھی اس طرح بیٹھے رہ جائیں گے. اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جسٹ ٹو برنگ دس تھنگ ان ٹو امپورٹینس, کہ آپ دیکھیں جب ایک رشتہ آ رہا ہے تو اگر وہ لڑکا یا لڑکی بہت دیندار ہے, نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ان کی ریئلٹی کیا. جسٹ امیجن دس تھنگ کہ وہ بچہ جنتی بچہ, اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اینڈ یو ہیو ریجیکٹڈ ہیم آن دا بیسس آف کہ یار اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے, اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے, وہ پیسے کم کماتا ہے. ایک صحابی تھے, عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں, وہ نا اپنی وائف کے تھوڑے سے ہارش تھے, ان کی طبیعت نیچر ایسی تھی کہ وہ تھوڑے سخت طبیعت کے تھے. تو اور وہ غالباً حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی وائف تھیں, آئی تھنک حضرت اسما. تو انہوں نے جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, انہوں نے کمپلین کی اپنے ابا جان سے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ میرے پہ نا کافی سختی کرتے ہیں, تھوڑے سے ہارش, ان کی طبیعت اس طرح کی ہے, نیچر مجاہد تھے بیسیکلی, حضرت زبیر ایگزیکٹلی. تو آپ یہ چیک کریں, دس از دا کرائٹیریا. حضرت ابو بکر نے ان کو کہا کہ بیٹی تم صبر کرو, تمہارا جو شوہر ہے نا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تم اس کے ساتھ جاؤ. کیونکہ جب جنت میں کوئی اسپاؤس, فار ایگزامپل ایک اسپاؤس چلا گیا اور دوسرا بھی چلا گیا اور دوسرے کا درجہ نیچے ہے اور ایک کا اوپر ہے, تو اللہ تعالیٰ جو نیچے والا ہے اس کو اوپر والے کے پاس کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے کر دیں. بالکل. تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ بچے آپ کو کمپنی کریں جنت میں, یا ان کا جو اٹرنل لائف کے لیے ایک ہیپینس ہو جائے. تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ڈسکس. بیوٹیفل, ماشاء اللہ. ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا, دیکھیں ایک تو ہم نے یہ جو یوتھ ہے جو سن رہی ہے اس کو موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. میرے پاس ایک نہیں, 100 نہیں, ہزاروں مثالیں کہ آپ کی ایج گروپ بچی ہوئی ہے. ایسے بچے ہیں جو کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں. دیکھیں پرائرٹی ہو تو بندہ کچھ بھی کرتا ہے. اس لیے شیطان کے اس میں نہ ہے کہ نہیں میں میری ایڈکشن ہو گئی, میں تو ختم ہو گیا ہوں, میں تو مر گیا ہوں, میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی شیطان کی. اور اپنی چیزوں کو شاید پیرنٹس پہ نہ ڈالیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اداروں پہ چیزوں پہ نہ ڈالیں. دیکھیں اوبویسلی ہر ایک کا دیکھیں آپ کی نہیں ہو رہی سپوز شادی اگر, تو اس کا کیا مطلب ہے بہانہ بنا لیا, وہ غیر حرام کاموں کو بہانہ بنا لیا. نہیں, پروڈکٹیو کام کریں. آن دی ادر ہینڈ پیرنٹس اب وہ بھی اس چیز کو نہ پکڑ لیں کہ دیکھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچ سکتے ہیں تو بچو اور ویٹ کرو شادی کا. نہیں, ہم یہ پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے بہت خوبصورت ریمائنڈر پیرنٹس کو دیا ہے کہ یو آر ان ایلوژن. آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ بچی کیا کر رہے ہیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں, اللہ معاف کرے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا, مطلب شرم سے ہمارے سر جھک جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ پورنوگرافی ایڈکشن پیک پہ, ٹھیک ہے. پلیز انڈرسٹینڈ یونیورسٹیز کا ماحول بہت خراب ہے, کو ایجوکیشن نے تباہی مچائی ہوئی ہے, کانسرٹس ہو رہے ہیں, کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ واٹس ایپ, سوشل میڈیا,
اس پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ کے بچہ بچی کتنے خطرے میں ہیں. کنفیشنز گروپ جو ہے اس میں ہم حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ میں کہتا ہوں جی کہ اگر وہ گروپس ہم بتانے لگ جائیں تو بات وہی ہے نا کہ پیرنٹس ایلوژن میں ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک پیرنٹ ملے جو امام مسجد ہیں کینیڈا میں, اور بڑے وہ رسپیکٹیبل بزنس مین بھی ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ دیکھیں کہ امام مسجد انفلوئنشل بہت زیادہ الحمد. ویری امپورٹنٹ. ہی سیڈ, جہاز میں تھے میرے ساتھ, کراچی جا رہے تھے, ہم کینیڈا سے آئے تھے اپنے گھر کراچی جانے کے لیے. مجھے کہتے کہ میں نے 17 سالہ بچی کا جنازہ پڑھایا ابھی کچھ دن پہلے. ریزن یہ جی کہ وہ شی فیل ان لو ود اے ہندو بوائے, اور پیرنٹس نے ظاہر تربیت تو پہلے کی ہی نہیں تھی, تو وہ اس کو نہیں پتا تھا ہندو سے جو ہے ظاہر شادی نہیں ہو سکتی, ایک دوسرے مذہب کے بندے سے شادی نہیں ہو سکتی. پیرنٹس نے ریئیکشن دکھایا بہت زیادہ اس بات پہ, اور شی اینڈڈ اپ کمیٹڈ سوسائڈ. تو وہ مجھ سے ریکویسٹ لٹرلی ہاتھ جوڑ کے کر رہے تھے کہ پلیز پیرنٹس کو کہیں ایلوژن سے نکل آئیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں, اسلامی تربیت, اسلام کی محبت ڈالیں ان میں. دوسرا انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ان کی ارلی میرج جو ہے نا وہ ضرور کریں, کیونکہ وہ حرام ریلیشنز چلائیں گے ہی چلائیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن لاسٹلی چلیں ہم یہ اب ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹائم بھی 10 منٹ رہ گئے ہیں, کہ آر دا کرنٹ یوتھ ریئلی پریپیئرڈ فار میرج. یہ پیرنٹس کا سوال ہے. پیرنٹس کہتے ہیں اس سے تو اپنی بیڈ شیٹ نہیں ٹھیک ہوتی, یہ تو اپنی جرابیں ادھر پھینک دیتا ہے, اس کو تو کھانا نہیں, بیٹیوں کو تانے پڑتے ہیں, اس کو تو گھر نہیں سنبھالنا آتا, اس کی ہم شادی کر کے ہم تو پھنس جائیں گے. تو یہ ہم کوئکلی ذرا ڈسکس کریں. اس میں نا میں ایک چیز, جس طرح ہم لوگ ابھی شروع سے لے کے ابھی تک نا رسپیکٹڈ پیرنٹس کی بات کر رہے تھے اور ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے آن دی بہاف آف یوتھ کے آپ لوگ ایلیون سے باہر ہیں. اب نا ہم لوگوں کو یوتھ سے بات کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جو بھی ہے ان اینی کیس آپ کے پاس نا یہ روٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار چلو میرا جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے تو آئی شوڈ چوز دا وے ٹو جہنم. دس از ناٹ این ایکسکیوز ایٹ اینی کاسٹ. آپ لوگ کیا کریں, اپنے پیرنٹس کو بہت پیار محبت سے کنونس کریں, گھر کی رسپانسبلٹیز لیں. یہ کوئی اسپیشلی ہاسٹلائٹس کی بات کروں میں, ہاسٹل میں اللہ معاف کرے جو بوائز اور گرلز ہوتے ہیں ان کو سرو کیا جاتا ہے نا وہاں پہ, میڈس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سرو کر رہی ہوتی ہے کھانا شانا ہر چیز, تو ان کی رسپانسبلٹی کی نا سینس ختم ہو جاتی ہے. مجھے ایک بندے نے شادی سے پہلے مشورہ دیا تھا کہ بردر کسی ہاسٹل کی لڑکی سے شادی نہ کرنا. تو یہ کیوں انہوں نے مشورہ دیا تھا؟ بیکاز آف آل دیز فیکٹرز. ہاؤس چورس کو سیریس لیں, اپنے ابا جی کے ساتھ کام کریں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو بوائز ہیں خاص طور پہ, یار کماؤ کچھ. آپ لوگوں کو ٹائر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں نا, پیسے کماؤ. جو اپنے ہاتھ سے کماؤ گے نا, دس ول گیو یو سیلف کانفیڈنس آپ کو ملے گا. تو پھر آپ اپنے پیرنٹ اور پیرنٹس کو بھی پھر ہوگا, جو سینسیبل پیرنٹس ہیں وہ بھی سمجھیں گے یار چلو ہی از ڈیفینیٹلی ارننگ سم تھنگ, کیونکہ ایک نیڈ تو ہے نا. اور رسپانسبلٹی ڈالیں, اس کو کہیں بل جمع کرا کے آؤ, اس کو بینک بھیجیں, اس کو سبزی لینے بھیجیں. ممی ڈیڈی ماحول بنایا ہوا ہے تو پھر وہ بچہ کیسے ذمہ دار بنے گا؟ یس, بچے پیرنٹس بعض اوقات خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے ابھی اس کے پڑھنے کے دن ہے, ابھی بیٹا تو نا نمبر لے 90% پلس مارکس لے کے آ, یہ کام چھوڑ. پانی کی 20 لیٹر کی بوٹل ہے, تیرے ابا جی اٹھا کے لے کے آتے ہیں, تو چھوڑ, تو سارا کام کر اپنے. تو ہمیں ان پہ رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے. اینڈ یوتھ پلیز, اگر آپ لوگ واقعی سیریس ہیں نا, اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو رسپانسبلٹیز لیں. بعض اوقات ابا جی کے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, ابا جی آئی ایم ہیئر نا, میں نے کل کو یہ کام کرنا ہے. اینڈ دس از پروون تھنگ. جن مردوں کو اور جن خواتین کو شادی سے پہلے کام کی عادت نہیں ہوتی نا, وہ شادی کے بعد نہیں کرتے. اور وہ پھر دونوں اسپاؤسز میں سے ایک سفر کر رہا ہوتا ہے. یار عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یار ہمارا جو شوہر ہے وہ باہر سے کچھ لے کے نہیں آتا, سست سارا دن بیٹھ کے یہاں شادی کے بعد گیمیں کھیلتا رہتا ہے. شادی کے بعد اچھے خاصے ہسبینڈز ہیں, دے آر لائک سپر گائز, دے لو PUBG, پورا دن PUBG. ایک ہے کبھی لیکن یہ کہ ایڈکٹ سارا دن ساری رات گیمیں. تو جب آپ کی یہ حرکتیں ہوں گی نا, تو پھر پیرنٹس آپ کو کہیں گے کہ آپ کی شادی نہیں کرنی. پھر آپ نے جواز دیا اور پھر آپ ایکسکیوز بھی, اللہ کو بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ یار میں تو اتنا قابل تھا, اللہ انہوں نے پھر بھی میری شادی نہیں کی. آپ کو, اور سیم فار دا سسٹرز, آپ لوگ اپنی امی کا ہاتھ بٹائیں, کچن میں کام کریں, جو آپ کی بیسک رسپانسبلٹیز ہیں شادی کے بعد ان کو ابھی سے لیں, تاکہ آپ کو ایک تو پریکٹس بھی ہو, دوسری بات ہے آپ کو ایک فیلنگ ہے کہ یار آئی ایم ریڈی فار میرج. صحیح بات ہے. اچھا علی بھائی, میں جس طرح عبدالعین بھائی نے بتایا کہ لائف اسکلز نا سیکھیں, لائک رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ, اچھا کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ نا رسپانسبلٹیز نا برڈن ہے. اصل میں یہی آپ کو مین ہوڈ دیتا ہے, یہی آپ کو وومن ہوڈ دیتا ہے. اگر آپ گھر کا خیال نہیں کر رہے, جو لڑکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اب ایک ذمہ داری لینی ہے, آئی ول بی دا سول بریڈ اینڈ بٹر فار مائی فیملی.
مطلب کہ آپ ان اسلام آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنی وائف کو باہر بھیج رہے ہیں. یو شوڈ بی رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹس ایور. آپ کی وائف کو چاہیے تو یو شوڈ بی ارننگ فار ہر. آن دا ادر سائڈ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بڑا آئی تھنک کہ جو بچے جو ہیں وہ شادی کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں, بچیاں شادی کی طرف بھی آنا چاہتی ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 بندوں کی پرسنل مدد کرتے ہیں. پرسنل مدد کھلی ہوئی ہے, پرسنل مدد کرتے ہیں. دیکھیں نو اینجلس پرسنل مدد کو آتے ہیں, اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو حرام بچنے سے, حرام کی چیزیں بچنے سے, حیا کی حفاظت کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مجھے شادی کرنی تھی تو آئی یوز ٹو گیو دس ریفرنس ٹو اللہ سبحانہ. مجھے یاد ہے یہ ہماری کافی ڈسکشنز ہوتی تھیں کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے الفاظ ہیں اور یہ غلط نہیں ہو سکتے. سو آئی وانٹ دس, آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ان دس ورلڈ, بٹ یا اللہ آئی وانٹ یو ٹو بی مائی ایڈوکیٹ ان فرنٹ آف دا ہول ورلڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کریں گے, بٹ پلیز 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 یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مرد کیا ہے, عورت کو سمجھنا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عورت کیا ہے, مرد کو سمجھنا چاہیے. ہم پری میرج چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. لڑکی کو نہیں پتا کہ لڑکا کیا سوچتا ہے, لڑکے کو نہیں پتا لڑکی کیا سوچتی ہے. لیکن کورس ہونا چاہیے. جسٹ ایک ایگزامپل جیسے ہوتا تھا کسی زمانے میں, آپ مردوں کو بھی کرائیں, لڑکوں کو بھی کرائیں. ایون کچھ کنٹریز میں ہوتا ہے, ملیشیا میں سوشیولوجی میں ڈالیں پورا چیپٹر. آپ گوروں کی سوشیولوجی پڑھا رہے ہیں, ان کی سوسائٹی الگ ہے, اپنی سوشیولوجی کے لے کر آئے اپنی سوسائٹی کے ایشوز جو ہے نا اس میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جمعے کے خطبات اس موضوع پہ ہونے چاہیے. بالکل ارلی میرج پہ پمپ کریں, خطیب کو چاہیے پمپ کریں. علی بھائی انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, ہم تعلیمی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یوتھ کلب کے اسپیکرز کو اور بھی اسپیکرز کو بلائیں باقاعدہ سیمینارز کے لیے. سمرز میں اس طرح کے کورسز کروائیں. سمرز ہوتے ہیں, فری ہوتے ہیں بچے, اور ہم فری آف کاسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں. 5 days ورک شاپ, 3 days ورک شاپ, انشاءاللہ ہمیں بتائیں, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک جی آپ نے, میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ چلیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی کہ جو جن کی شادی ابھی نہیں ہو رہی, اور ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ریکویسٹ کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس سے, اور یوتھ کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں, مرد اور خواتین, بوائز اینڈ گرلس, وہ اسپاؤس کیسے سلیکٹ کریں, ہاؤ ٹو چوز اے اسپاؤس, وٹ کوالٹیز دے شوڈ لک فار. بڑا یہ مشکل سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں موٹی موٹی باتیں یہی ہیں کہ اس کی فیملی دیکھی جائے, بہت ضروری ہے, کیونکہ روایات اور دین کا پتہ میرے نزدیک نا فیملی سے پتہ لگتا ہے. وہ صرف میرے لیے اس طرح نہیں ہے کہ اچھا فیس بک پہ پوسٹیں بہت اچھی کرتی ہیں, یا اسلامک پوسٹنگ کرتا ہے بچہ, یا فلانی آرگنائزیشن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے تو مسٹ بی اے گڈ پرسن. یس چانسز ہیں کہ ہی اور شی از اے گڈ پرسن اگر وہ نیک ہیں, اگر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. لیکن فیملی کو دیکھیں, سب سے پہلے لڑکی کی والدہ کو دیکھیں, بہت ضروری. اور یہ کام ایکچولی آپ کے پیرنٹس کا, آپ کی مدر کا, کہ وہ لڑکی کی والدہ کو دیکھیں. لڑکی اپنی والدہ کی اس چیزوں کو پک کرے گی, جو بھی چیزیں, ٹھیک ہے نا. پھر ان کا رہن سہن دیکھنا, ان کی ویلیوز دیکھنا. پھر یہ کہ اچھی بات ہے اگر دونوں کا لائف سٹائل بھی ملتا ہو. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, وومن میں بی میریڈ فار 4 things. اس میں لائف سٹائل اور ذرا مال کی طرف بھی جو ہے نا وہ اشارہ ہے. تو کوئی حرج نہیں یہ چیزیں دیکھنے میں. لیکن آ جا کے دیکھیں بات وہی ہے, پریفر دا ون جو کہ ریلیجس ہے. اور ریلیجس آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ فیس بک پہ پوسٹیں کرتے ہوں یا کرتی ہوں, اس میں پھر بہت زیادہ چیزیں, با اخلاق, سب سے پہلے تو اخلاق. اسی لیے جو ابھی ہم حدیث ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, اس میں دین اور اخلاق دونوں سیپریٹ ڈسکس ہوئے ہیں. دین از سم تھنگ کہ آپ کے جو اعمال ہیں, آپ نمازیں پوری پڑھتے ہیں, روزے وغیرہ, اور جو اخلاق ہے وہ آپ کی ڈیلنگز ہیں لوگوں سے, آپ کے پیرنٹس سے کیسی ڈیلنگ ہیں, آپ کے اپنے فرینڈ سے. اور میں بلکہ اس میں سوری جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ کہ میں بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی فیملی سے کہیں کہ جن یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں نا, آپ کا جو پوٹینشیل اسپاؤس ہے جہاں وہ پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں سے, اور اف دے آر ہاسٹلائٹ, آپ کو وہاں سے بہت ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ. صحیح. سو دس کین بی. اور بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی پسند تو نہیں تمہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو اتنا فرینک ہو جانا چاہیے. اگر آپ نہیں ہو سکتے, کسی کے تھرو, اس کے کوئی چاچو کے تھرو, ماموں کے تھرو, جس سے وہ بچہ فرینک ہے, اس سے کہیں کہ اس بچے سے بچے سے پوچھ لو کہ اس کو کوئی پسند تو نہیں ہے, مجھے بتاؤ, کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. بچے کو بڑا کانفیڈنس آئے گا. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں لاسٹلی میں بس جو ہے نا وہ یوتھ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرام ریلیشن سے اب سپوز آپ کا ہے تو نکلنا کیسے ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے سلوشن کہ اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں
تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. اب دیکھیں جیسے اس بچے نے کہا تھا کہ میں کیوں بھیجوں, مجھے پتہ ہے ہونا ہی نہیں. آپ نے حدیث سنا دی, بھائی اللہ مدد کے, اللہ کہہ رہے ہیں میں پرسنلی مدد کروں گا تمہاری اگر تم سنسیئر. دوسرا یہ کہ آپ کوئی معزز بندہ, کوئی خطیب ڈھونڈیں, کوئی خاندان میں جو بڑی عمر کا بندہ ہے, اس کو کہیں کہ جی میری پلیز آپ میرے پیرنٹس کو سمجھائیں جا کے, تو وہ معزز بندہ آ کے بات کرے گا تو چانسز بڑھ جائیں گے. میرے پاس کئی مثالیں کہ راجہ ضیاء بھائی نے کئی لوگوں کی ارلی میرج کرائی. کیوں؟ وہ مان ہی نہیں رہے تھے ان کے پیرنٹس, وہ راجہ ضیاء بھائی کو لے گئے. اب یہ نہ ہو ساری یوتھ راجہ ضیاء بھائی کو ڈھونڈے. لوگ آپ کو بھی کہیں گے محمد علی بھائی سے رابطہ کروا دیں, میں تیار ہوں انشاءاللہ. دیکھیں ہم تو پیرنٹس کو اوپن پیغام دے رہے ہیں, تو میں نے تو خود دیکھا ہے راجہ ضیاء بھائی ماشاءاللہ گئے, پیرنٹس کو کنونس کیا اور پیرنٹس سمجھ گئے. دیکھیں پیرنٹس کو بھی نا پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ پتہ لگے گا. تو پیرنٹس پیار ہی کرتے ہیں آپ سے, ایسا نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ آپ کو جان کے ان چیزوں میں پھنسا, انہیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ان کو بتانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ کہ انشاءاللہ حرام کاموں سے ویسے بھی تقویٰ بلڈ کریں. دیکھیں حرام ریلیشن سے آپ بچ جائیں گے جب ایک تو آپ کنورسیشن کو منیمائز کرتے جائیں, ٹھیک ہے نا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرا معاملہ ہو جائے, صبر کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. تو یہ اس پہ ہم نے کئی پوڈ کاسٹ کیے حرام ریلیشن سے کیسے باہر آنا ہے. تو بہرحال ایک اسکالر علی بھائی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہی کوئی ریمائنڈر ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز غلط ہے, یو ہیو ٹو لیو اٹ, صحیح, تو تب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا. آپ کو ریمائنڈر مل گیا, آپ نے بتا دیا نا, دس از اے ریمائنڈر فار ایوری ون ہو از واچنگ اس. ریمائنڈر مل گیا, اب آپ نے فوراً کٹ آف کرنا ہے اور ایکسپلینیشنز نہیں دینی اس کو میسج کر کے, نہیں جی میں نے محمد علی بھائی کا سن لیا تو اب آئی ایم ریئلی سوری, میں نہیں کر سکتا, تو یا میں اب تم سے بات نہیں کر سکتا, یا ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. جسٹ کٹ اٹ آف, بلاک ہم اور ہر. اور آپ ایکسپلینیشنز میں دینے جاؤ گے, شیطان آپ کو ایسے ایسے آگے مشورے دے گا کہ یو ول گیٹ بیک ٹو دی سیم سائیکل. مانے کہ وہ بالکل بھی ہرٹ نہیں ہوں گے, ان کا دل نہیں ٹوٹے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, یہ شیطان کی طرف سے ہے. جو شیطان کہتا ہے کہ اٹس یو نو انسانیت ہے اور دل ٹوٹ گیا اور میں نے بڑا میں گلٹی میں ہوں. جزاک اللہ اخوان, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی, یوتھ کو بھی, پیرنٹس کو بھی. ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ ول سرو ایز ون آف دی ایفرٹس ٹو میک پیرنٹس اویئر, اور یہ کہ یوتھ کی آواز ہم نے پہنچائی ہے, ان کا غم ان کا درد پہنچایا ہے پیرنٹس تک انشاءاللہ. آن دی ادر ہینڈ ماشاءاللہ ہم نے یوتھ کو بھی سمجھایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو موٹیویٹڈ رہیں اور نیکی کی تلاش میں رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے, اور ان چیزوں کو حرام ریلیشن سے نکلیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. اور پیرنٹس اگر ارلی میرج کرتے ہیں تو وہ گناہ سے بچا رہے ہیں اپنے بچے کو, ایمان اس کا سیو کر رہے ہیں. اللہ کی مدد ویسے ہی سیکشن میں شامل, اور سپورٹ کریں, پیرنٹس سپورٹ کریں شادی کے بعد بھی, ارلی میرجز کے بعد بھی وہ بچے ہیں, یو ہیو ٹو سپورٹ دیم کہ ان کی لائف ایک سکسیسفل لائف بنے آگے انشاءاللہ. سو جزاک اللہ خیر اخوان, انشاءاللہ we'll have another episode with you guys. السلام علیکم.